प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नीलम है और ये पैगाम आपको किंगडम ऑफ गॉड चर्च की जानिब से दिया जा रहा है। आज मुझे एक बड़ी खास और अहम टॉपिक पर आपके साथ गुफ्तगू करनी है और ये टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि कई दफा हम बहुत जल्दी दूसरों की मदद कर देते हैं। शायद कई दफा हम जो है दूसरों की झूठी स्टोरियों पर जल्दी कान लगाकर उनकी मदद कर देते हैं और हम नुकसान उठाते हैं। हाँ, मेहरबान दिल होना अच्छी बात है, लेकिन मेहरबान दिल के साथ साथ अक्लमंद होना, विजडम का रखना, नई बुद्धि का रखना, ये उससे भी अच्छी बात है। अपने हर फैसले में आए खुदावंद को शामिल करें। हम ऐसे बहुत दफा हम दूसरों की मदद के लिए खुदा से मशवरा नहीं लेते और कई दफा हम दूसरों की मदद करते हुए मुश्किलात का सामना करते हैं। बाइबल अक़दस में आज एक ऐसी ही कहानी के बारे में हम सीखेंगे। बाइबल अक़दस हमें इसके मुतालिक क्या बताती है, आइए मेरे साथ देखिएगा। दूसरा शमूएल और उसका 21 बाब। यहाँ पर हम 21 बाब की पहली 2 आयात को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर हम एक कहानी को देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के दौर के अंदर जो खुदा का चुनीता हुआ था, जिसने बनी इस्राएल पर करीबन 40 साल हुकूमत की है, और उसके दौरे अयाम में जो खुदा का मखसूस किया हुआ एक बादशाह था, उसके दौरे अयाम में 3 साल तक काल पड़ा। काल पड़ने का मतलब क्या है? जब आसमान से बारिश ना हो, लोग भूख और प्यास से बिलके और आखिरकार मर जाए। और इस हालात में जब दाऊद खुदा से दरियाफ्त करता है तो खुदा उसे क्या जवाब देता है? आइए पहले इस हवाला को हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे इसके मुतालिक जानेंगे। दूसरा शमूएल 21 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और दाऊद के याम में पैर दर पे 3 साल काल पड़ा और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। हम देखते कि खुदावंद से दाऊद दरियाफ्त करता है कि खुदावंद की हुकूमत तो तूने मुझे दी है, लेकिन क्या रीजन क्या है कि तू नाराज है? क्या वजह है कि आसमान से मीना नहीं है, काल है? और जब खुदा से वो दरियाफ्त कर रहा था तो खुदा ने क्या कहा? ठीक है, खुदा ने फरमाया ये साउल और उसके खून रेज कराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। यहाँ पे खुदावन उसे बताता है कि ये साउल के और उसके खून रेज कराने की वजह से। साउल कौन है? बनी इस्राएल का पहला बादशाह है जिसे खुदा ही ने मुकर्रर किया था। जब बनी इस्राएल ने कहा कि हाँ उन्हें एक बादशाह चाहिए, तो खुदा ने साउल जो बिन्यामीनी कबीले से था उन्हें एक बादशाह के सूरत में उन्हें दिया। और साउल वो शख्स है जो खुदा की तरफ से अपॉइंट किया गया था, बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन बार उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा और खुदा ने उसको रद्द कर उसकी जगह फिर हम देखते दाऊद को बादशाह मुकर्रर किया। दाऊद की दौरे हुकूमत में जब काल था तो दाऊद ने खुदा से जब पूछा तो खुदा ने उसे ये बातें बताई और बताने के बाद बताया कि जबूनियों को कत्ल किया गया है। साउल ने जबूनियों को कत्ल किया, इसलिए ये ऐसा हुआ। जब दाऊद ने इन सारी बातों को समझ लिया तो उसने जबूनियों को कॉल की, उसने उन्हें बुलाया ताकि उनसे वो पूछे कि उसे क्या करना है। दूसरी आयत में कुछ यूं लिखा है, तब बादशाह जबूनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जबूनी बनी इस्राएल में से नहीं थे। अब सवाल ये है, जबूनी कौन है? ये कौन है जिनके लिए खुदावन जो है बनी इस्राएल को काल जैसे प्रॉब्लम के अंदर जो है उनको रख रहा है? बनी इस्राएल कौन है? बनी इस्राएल अजीजों वो है जिनके मुतालिक खुदा का कलाम कहता है कि वो मेरा पेलोठा है जिसे मैंने 40 साल अपनी गोद में लिया फिरा। बनी इस्राएल वो है जिनके लिए खुदा ने फिरौन और उसकी फौजों को समुद्र के अंदर गरक कर दिया। बनी इस्राएल वो है जो 40 साल जब बियाबान में रहे तो खुदा आसमान से फरिश्तों की ग़िज़ा यानी मन उन्हें खिलाता रहा। बनी इस्राएल वो थे जिनसे खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन जबूनी कौन है जिसकी खातिर खुदा बनी इस्राएल के लिए खिलाफ हो गया और उनके लिए आसमान को बंद कर दिया और आसमान से मीना नहीं और काल है? ये कौन है? एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कलाम जबूनियों के बारे में क्या कहता है? लिखा है कि जबूनी जो है, दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ी, ये जबूनी बनी इस्राएल में से नहीं है बल्कि बचे हुए अम्मोनियों में से थे। अब अम्मोनी कौन है? अब ये सवाल है। अगर ये बनी इस्राएल में से नहीं है तो ये जो जबूनिया ये अम्मोनियों की नस्ल है। अम्मोनियों के मुतालिक खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मेरे साथ देखिए, अस्तिशना की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी पहली 2 आयात हम देखते हैं, जहाँ पे लिखा है कि खुदा ने बनी इस्राएल से कहा था कि जब तुम उस मुल्क में चले जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी यानी मुल्क किनान में वादा की सरजमीन में जाओगे तो ऑलरेडी 7 बड़ी कौमें होंगी। और उन 7 बड़ी कौमों के नाम क्या? मैं आपके लिए अस्तिशना 7वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पढ़ती हूँ। ठीक है, जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे और तेरे आगे से उन बहुत सारी कौमों को यानी हत्तियों, जरासियों और अम्मोनियों और किनानियों और फरजंदियों और हूरियों और यबूसियों को जो 7 कौमें हैं तुझसे बड़ी और जोर आवर है निकाल दे। आमीन। सो यहाँ पर हम जब इस हवाले को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा बनी इस्राएल को कह रहा है कि मैं तुम्हें मुल्क किनान में लेके जाऊंगा और वहां पर जो ऑलरेडी बड़ी 7 कौमें उनको वहां से हटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, मार दूंगा ताकि तुम वहां पे बसो। और उनमें अम्मोनी शामिल है, यानी वही कौम जो जबूनियों की है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शमूएल की दूसरा शमूएल 21 बाब में हम देखते हैं कि इन्हीं कौम की वजह से खुदा बनी इस्राएल को काल जैसी मुसीबत में फंसा रहा है।
اب اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے جب ہم خدا سے مشورہ کیے بغیر ایسے لوگوں سے جو ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتے ہیں یا کچھ وعدہ کر لیتے ہیں، تو وہ آئندہ وقت میں ہمارے لیے پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں، آئندہ وقت میں مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، میرے ساتھ دیکھیے گا یشوع کی کتاب میرے ساتھ دیکھیے گا، اور اس کے چیپٹر 9 کے اندر ایک سٹوری ہے، انہی جبوتیوں کی سٹوری ہے، کیوں خدا جو ہے داؤد کے دور حکومت میں ان کی وجہ سے جو ہے کال لے کے آ رہا ہے۔ حالانکہ خدا کا پہلا پلان کیا تھا کہ ان کو وہ ہٹا دے گا اور اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو وہاں بسائے گا، ختم کر دے گا، لیکن یہاں پر جو ہم یشوع کے جو کتاب ہے اس میں جو سٹوری پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب یشوع بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے موسیٰ کے ذریعے سے لے کے نکلا، اور موسیٰ کے انتقال کے بعد یشوع لیڈ کرتا ہے اور ان کو ملک کنعان کے اندر لے کے جانا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سنا کہ کس طرح خدا ان کے ساتھ ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور ان کے وسیلہ سے غیر قوموں کو جو ہے وہ مار رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، تو جبونیوں نے، یعنی امونیوں کی جو بچی ہوئی نسل تھی، جب انہوں نے سنا تو انہوں نے ایک چلاکی کی، ہوشیاری کی، اور وہ ہوشیاری اور چلاکی کیا ہے؟ وہ یشوع کے پاس ہے، اور وہ کس طرح سے ہے؟ کلام کہتا ہے کہ انہوں نے بھیس بدل لیا۔ میرے ساتھ دیکھیے گا یشوع اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گی، لکھا ہے، تو انہوں نے بھی ہیلا بازی کی اور جا کر سواروں کا بھیس بھلا اور پرانے بورے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکے اپنے گدوں پر لاد لیے، اور پاؤں میں پرانے پیوند لگی ہوئی جوتیاں اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے، اور ان کے سفر کا توشہ سوکھی پھپھندی لگی ہوئی روٹی تھی۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ قوم جنہیں خدا اپنے زور بازو سے نکال کے لے کے آیا ہے اور ان کے وسیلہ سے خدا باقی قوموں کو مار کر ان کو ان کی جگہ بسائے گا، تو جبونیوں نے ایک چلاکی کی، ایک ہوشیاری کی، انہوں نے بھیس بدلا۔ بھیس بدلنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے پرانے کپڑے پہنے، پرانی جوتیاں پہنی، پرانی توشے خانے میں، کیونکہ جب بھی کوئی سفر کرتا تو وہ اپنی روٹی کو ساتھ توشے خانے میں لے کے جاتا، اس توشے خانے میں انہوں نے سوکھی ہوئی پھپھندی لگی ہوئی روٹی رکھی اور پرانی مشقیں لی، اور سارا کچھ کر کے جب وہ یشوع کے پاس پہنچے تو انہوں نے یشوع سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تو دور دراز کے ملک سے آئے ہیں۔ میں 6 آیت آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اور وہ جلجلاد میں خیمہ گاہ کو یشوع کے پاس جا کر ان سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے، ہم ایک دور ملک سے آئے ہیں، سو اب تم ہم میں سے عہد کو باندھو، یعنی ہم اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم دور ملک کے ہیں، اور ہمارے ساتھ عہد کیا باندھو کہ تم ہمیں ہلاک نہیں کرو گے، تم ہمیں مارو گے۔ اب کلام کہتا ہے کہ یشوع نے کیا کیا؟ یشوع نے ان کی جھوٹی سٹوری پر جو ہے وہ بلیو کر لی، یعنی جلد بازی کر لی، اس نے خدا سے مشورت نہیں کی۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ میں آپ کے لیے 11ویں آیت پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ سو ہمارے بزرگوں اور ہمارے ملک کے سب باشندوں نے ہم سے یہ کہہ کر کہ تم سفر کے لیے اپنے ہاتھ میں توشے لے لو اور ان سے ملنے کو جاؤ، ان سے کہو کہ ہم تمہارے خادم ہیں، سو تم اب ہمارے ساتھ عہد باندھو۔ جس دن ہم تمہارے پاس آنے کو نکلے، ہم نے اپنے اپنے گھر سے اپنے توشے کی روٹی گرم دی، اور اب دیکھو وہ سوکھی ہے اور اسے پھپھندی لگ گئی ہے، اور میں کہ یہ مشکلیں جو ہم نے بھر لیے تھے نئے تھے، اور دیکھو یہ تو پھٹ گئے، اور یہ ہمارے کپڑے اور جوتے دور دراز سفر کی وجہ سے پرانے ہو گئے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ 14ویں آیت بڑی خاص ہے۔ تب ان لوگوں نے ان کی توشہ میں سے کچھ لیا اور خداوند سے مشورت نہ کی، ٹھیک ہے، انہوں نے خدا سے مشورت نہ کی۔ روٹی کا کیا رول ہے اس میں؟ دیکھیں، جب آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ ہم نے فلاں کا نمک کھایا ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے کبھی بھی اس کے آپ برا نہیں سوچ سکتے، یعنی ہم نے اس کی روٹی کھائی ہے۔ روٹی ایک عہد ہے، کلام کے مطابق بھی روٹی ایک عہد ہے۔ جب کسی کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے یا اس کی روٹی لی جاتی تو ایک عہد کو باندھا جاتا۔ جبونیوں نے یا امونیوں کی جو بچی ہوئی نسل جسے جبونی کہا گیا ہے، انہوں نے وہ اپنے توشے خانہ میں سے روٹی دی اور ان کو کہا ہمارے ساتھ عہد باندھو کہ تم ہمیں نہیں مارو گے۔ اب یشوع نے یہاں پر غلطی کیا کی؟ اس نے خدا سے مشورہ نہیں کیا، خدا سے پوچھا نہیں، بلکہ اس نے اپنی آنکھوں پر جو کچھ دیکھا اس پر یقین کر لیا، یعنی ان کی روٹی جو پھپھندی لگی ہوئی تھی، ان کے کپڑے جو پرانے ہو چکے تھے، ان کی جوتی جو پیوند لگی ہوئی تھی، ان کے مے کے مشکلیں جو پھٹے ہوئے تھے، اس پر بھروسہ کیا اور خدا سے نہیں پوچھا، اور اس کا نتیجہ پتا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، لکھا ہے 14 آیت دوبارہ پڑھوں گی، لکھا ہے تب ان لوگوں نے ان کے توشہ میں سے کچھ لیا اور خدا سے مشورت نہ کی، اور یشوع نے ان سے صلح کی اور ان کی جان بخشی کے لیے ان سے عہد باندھا، اور جماعت کے عمراء نے ان سے قسم کھائی۔ اور پھر 16 آیت بڑی اہم ہے، اور ان کے ساتھ عہد باندھنے سے 3 دن کے بعد ان کے سننے میں آیا کہ یہ ان کے پڑوسی ہیں اور ان کے درمیان رہتے ہیں۔ خدا نے کیا کہا تھا کہ ان کو تم نے امونیوں کو مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے، میں تمہارے آگے سے ان کو جو ہے آہستہ آہستہ ہٹا دوں گا اور تم پورے ملک پر قابض ہو جاؤ گے۔ خدا کا یہ پلان تھا،
لیکن یہاں غلطی کیا ہوئی ہے؟ یشوا نے خدا سے مشورت نہیں کی، خدا سے پوچھا نہیں کہ خداوند کہ یہ لوگ جو ہیں واقعی دور دراز کے ملک سے آئے ہیں یا یہاں کے رہنے والے ہیں؟ خدا سے مشورہ کیے بغیر ان کی جھوٹی سٹوری کے اوپر انہوں نے یقین کر لیا اور جلدی ان کے ساتھ عہد کو باندھ لیا جو ان کے لیے نقصان کا باعث ٹھہرا۔ اور ہم نے پھر سیموئیل کی کتابیں پڑھا کہ اتنا نقصان کا باعث ٹھہرا کہ 3 سال جو ہے ان کے لیے کال کا ٹائم بھی رہا۔ کئی دفعہ ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں، کئی دفعہ شاید ہم دوسروں کی جھوٹی سٹوری پر جو ہے وہ کان دھر کے شاید ان کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک رحم دل ہونا، مہربان دل ہونا، مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن وزڈم کے ساتھ، عقل کے ساتھ، خدا کے مشورے کے ساتھ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ٹھہرے۔ اور ایسا ہی ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کلام اقدس کی ان کہانیوں کے وسیلہ سے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے جان سکے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے زندگی کے ہر فیصلے میں، چاہے وہ بہت بڑا فیصلہ ہو یا بہت چھوٹا فیصلہ ہو، ہم خدا سے مشورہ لیں، ہم اپنی باتوں کو خدا کی پریزنس کے اندر رکھیں، خدا کی حضوری میں رکھیں، خدا سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کسی ماحول میں ہیں، ہم خدا سے پوچھیں۔ ہم کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، خدا سے مشورہ لیں۔ ہم کسی چرچ کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ یہ چرچ بابرکت ہے، لیکن خدا سے پوچھیں کہ ہمیں کیا اس لیڈرشپ میں جانا چاہیے۔ آپ کچھ بھی زندگی میں کر رہے ہیں، اس کے لیے خدا سے پہلے مشورہ کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ خدا سے مشورہ کریں، خدا کے مشورے کے بغیر اپنی زندگیوں کو نہ لے کر چلیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتری کا باعث نہیں۔ کئی دفعہ ابلیس ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، نہیں یہ تو بڑا اچھا کام تو کر رہا ہے، تو کسی کی مدد کر رہا ہے، تجھے کرنا چاہیے، لیکن کیا آپ نے خدا سے پوچھا ہے؟ کیا آپ نے خدا سے بات کی ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم خدا سے پہلے گفتگو کریں، خدا سے بات چیت کریں، خدا کے مشورے سے ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں۔ یشوا نے جلد بازی کی اور وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ٹھہری۔ ہم دیکھتے ہیں ان جبونیوں کی وجہ سے 3 سال تک لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پتا کیوں؟ کیونکہ یشوا نے خدا کی قسم کھا کر ان کے ساتھ وعدہ باندھ لیا تھا کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، لیکن ساؤل کی دور حکومت نے، ساؤل نے انہیں مارا، اور ہوا کیا؟ بنی اسرائیل داؤد کے دور حکومت میں 3 سال تک کال رہا۔ 3 سال کے کال میں جب داؤد نے دوبارہ خدا سے پوچھا تو خدا نے کہا، کیونکہ جب خدا کے نام کی قسم کھائے گی تو اس کو پورا کرنا ضروری تھا، چاہے وہ آپ نے انجانے میں جو ہے خدا کے نام کی قسم کھا لی یا جیسے بھی ہم دیکھتے ہیں یشوا نے ان کے ساتھ کھا لی، تو پھر اس کو پورا کرنا نسل در نسل ضروری تھا۔ اسی لیے ضروری ہے عزیزوں کہ آپ خدا کی آواز کو سنیں اور اپنے زندگی کے ہر حصے میں خدا سے مشورہ لیں۔ آمین۔ اور یہ ایک بڑی وزڈم کی بات ہے کہ جب ہم خدا سے مشورہ لیتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اے قدوس یہوہ زندہ پاک خدا، ہم شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں وزڈم دیتا ہے، دنائی دیتا ہے، حکمت دیتا ہے یہوہ پاک خدا۔ اور بزرگ خداوند تو نے ہمارے اندر رحم دل کو رکھا ہے، مدد کرنے والا دل رکھا ہے۔ پاک خداوند فضل بخش کہ ہم عقل کے ساتھ اور تیرے مشورے کے ساتھ سب چیزوں کو کر سکیں۔ زندگی کے ہر فیصلے میں خداوند دیکھ ہم تیرے مشورے کو مانگتے ہیں۔ یہوہ خدا ہماری مدد کر تاکہ غلط فیصلوں کو نہیں بلکہ صحیح فیصلوں کو کریں، ایسے فیصلے جو ہماری آنے والی خدا نسلوں کو، جنریشن کے لیے بھی خدا برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ یہوہ پاک خدا ان کے لیے مشکلات کا باعث نہ ٹھہرے بلکہ برکت کا باعث ٹھہرے۔ اپنے لوگوں کو خداوند اور بڑا تاکہ نئی عقل، نئی سمجھ کے ساتھ تیرے کلام کو سیکھیں۔ اے بزرگ خدا ہم کھٹے پر تو بڑے، یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ اپنا خیال رکھیں، خداوند آپ کو برکت دے، مسیح میں بنے رہیں اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا سے گفتگو کریں۔ گاڈ بلیس یو۔